क्लाउड बरस्ट वो खौफनाक लम्हा जब आसमान फट पड़ा, जहां लम्हों में पूरी पूरी बस्तियां सफ़ाए हस्ती से मिट गईं। भारत में लद्दाख का दर्दनाक सानहा, चीन में सैलाब और इस्लामाबाद में क़यामत खेज़ मंजर। इन वाक़यात ने ये साबित कर दिया कि इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, कुदरत के आगे बेबस है। ये मनाजर हमें याद दिलाते हैं कि निजात टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह से ताल्लुक़ में है। याद कीजिए अज़ाबे नूह को, जब नाफरमानी हद से बढ़ गई तो तूफ़ान ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। बुलंदो बाला पहाड़ भी पानी में डूब गए, सरकशों का नामो निशान मिट गया। आज एक बार फिर वही मनाजर किसी न किसी शक्ल में दोहराए जा रहे हैं। बनीर मानसीरा में क्लाउड बरस्ट ने वो तबाही मचाई कि दिल दहल गए। मासूम बच्चे, बूढ़े, जवान सब बेबस नजर आ रहे थे। आज हम तरक्की के गीत गाते हैं, टेक्नोलॉजी पर नाज करते हैं, लेकिन एक बादल का फटना हमारी सारी अकड़ों को पानी में मिला देता है। हमें ये समझना होगा कि असल ताकत टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात में है। नजात डैम बनाने में नहीं बल्कि अपने अमाल दुरुस्त करने में है। मोहतरम नाजरीन, आइए इन होरनाक मनाजर के बारे में तफसील से जानते हैं। क्लाउड बरस्ट एक ऐसा मंजर है जो इंसान को लम्हों में उसकी हकीकत याद दिलाता है। सादा अल्फाज में ये वो लम्हा है जब फ़िज़ा में मौजूद बादल अपनी तमाम तर नमी एक वक्त में ज़मीन पर अंडेल देते हैं। साइंसदान कहते हैं कि जब पहाड़ी इलाकों में गर्म और ठंडी हवाएं अचानक टकराती हैं तो फ़ज़ा में मौजूद नमी गैर मामूली दबाव के तहत नीचे गिरती है और चंद मिनटों में बरसों की बारिश ज़मीन पर उतर आती है। ये बारिश इतनी शदीद होती है कि आम ढांचे और मजबूत तरीन इमारतें भी उसके सामने रेजा रेजा हो जाती हैं। लेकिन मोहतरम नाजरीन, कुरान हमें ये भी सिखाता है कि फितरत का हर मजहर सिर्फ एक साइंस ही वाक़या नहीं बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है। तारीख़ हमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर की याद दिलाती है जब ज़मीन और आसमान दोनों ने अपना ख़जाना खोल दिया। कुरान कहता है, सूरह कमर आयत 11-12, जिसका तर्जुमा है, जानी हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए मूसलाधार पानी के साथ और ज़मीन के चश्मे फूट निकले। फिर ये दोनों पानी एक ऐसे हुक्म पर जमा हो गए जो पहले से तय था। यही वो मंजर था जिसे पूरी इंसानियत के लिए अबरत बना दिया गया। साइंस आज क्लाउड बरस्ट को एक मौसमियाती मजहर कहती है, लेकिन कुरान हमें बताता है कि ये सिर्फ हवा और बखारात का खेल नहीं बल्कि अल्लाह का हुक्म है। जब इंसान सरकशी में हद से आगे बढ़ जाए तो आसमान और ज़मीन मिलकर उसे उसके गुरूर का अंजाम याद दिलाते हैं। मोहतरम नाजरीन, इससे बड़ा साइंसी और रूहानी रबत और क्या होगा। जो बात जदीद साइंस आज बता रही है, कुरान ने हज़ारों साल पहले बयान कर दी थी। बारिश का एक कतरा भी अल्लाह के हुक्म के बगैर ज़मीन पर नहीं गिरता और जब वो चाहे तो यही कतरा एक पूरी बस्ती को सफ़ाए हस्ती से मिटा सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, अब आइए हम इन तारीख़ी और कुदरती वाक़यात की तरफ बढ़ते हैं जो न सिर्फ इंसान को झंझोड़ कर रख देते हैं बल्कि हमें क़यामत के मनाजर की झलक भी दिखा देते हैं। ये वो हक़ाइक़ हैं जहाँ साइंस और कुरान दोनों एक दूसरे की तस्दीक करते नज़र आते हैं। मोहतरम नाजरीन, जब हम तारीख़ के औराक पलटते हैं तो एक अजीम वाक़या सामने आता है। वो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तूफ़ान। कुरान पाक में कई मकामात पर अल्लाह ताला ने इस तूफ़ान का जिक्र किया है। जानी जब पानी ने सरकशी की तो हमने तुम्हें कश्ती में सवार कर दिया। ये कोई आम बारिश नहीं थी बल्कि आसमान से पानी बरस रहा था और ज़मीन से चश्मे फट रहे थे। कुरान कहता है कि ये कोई आम बारिश नहीं थी, ज़मीन के चश्मे फट रहे थे। साइंस आज हमें बता रही है कि ज़मीन की प्लेटें जब टकराती हैं तो ज़लज़ले आते हैं, जब मौसम निज़ाम बिगड़ता है तो तूफ़ानी बारिशें और सैलाब जन्म लेते हैं। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तूफ़ान कोई आम फितरी आफत नहीं थी बल्कि अल्लाह का अज़ाब था। एक ऐसा अज़ाब जिसने पूरी कौम को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। जदीद साइंस भी हैरान है कि हज़ारों साल पहले होने वाले इस तूफ़ान के निशानात दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों में मिलते हैं। माहिरीन आसार क़दीमा को ज़मीन की तहों में पानी के बहाव और तबाही के ऐसे शवाहद मिले हैं जो इस अजीम तूफ़ान की गवाही देते हैं।
محترم ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو 950 سال تک وارننگ دی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، مگر وہ ضد اور تکبر میں ڈوبے رہے، اور پھر وہ دن آیا کہ جب آسمان اور زمین دونوں نے مل کر ایک ایسا سیلاب چھوڑا جس نے انسان کو اس کی طاقت کا اصل مقام دکھا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ چاہے سائنس کتنی ترقی کر لے، جب اللہ کا فیصلہ اترتا ہے تو کوئی طاقت، کوئی ٹیکنالوجی اور کوئی سلطنت اس کے آگے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ محترم ناظرین، آئیے اب ایک اور حقیقت پر نظر ڈالتے ہیں۔ بھارت کی شمالی ریاست لداخ، جو اپنے دلکش وادیوں اور پرامن فضا کے باعث چھوٹا تبت بھی کہلاتی ہے، اگست 2010 میں ایک ایسے المناک سانحے کا شکار ہوئی جس نے نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ 5 اور 6 اگست 2010 کی درمیانی رات کو اچانک آسمان نے اپنا قہر برسایا۔ بھارتی محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق رات کے صرف 30 منٹ کے دوران اتنی شدید بارش ہوئی جتنی پورے ایک سال میں ریکارڈ کی جاتی ہے۔ یہ بارش محض بارش نہیں تھی بلکہ ایک مہلک بادل پھٹنے کا واقعہ تھا جو لداخ کی تاریخ میں سب سے تباہ کن ثابت ہوا۔ رات کے اندھیرے میں اچانک ایک قیامت خیز منظر میں بدل گیا۔ پانی کے تیز دھاروں نے مٹی، پتھر اور ملبے کو اپنے ساتھ بہا کر پوری بستی کو ملیا میٹ کر دیا۔ وہ سکول، ہسپتال، سرکاری دفاتر اور دکانیں جو برسوں کی محنت سے تعمیر ہوئے تھے، چند لمحوں میں زمین بوس ہو گئی۔ لداخ کا یہ سانحہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ قدرت کے آگے انسان کی تعمیرات اور ٹیکنالوجی سب بے بس ہیں۔ محترم ناظرین، چین کے صوبہ گانسو کی وہ ہولناک رات جب آسمان کا قہر زمین پر نازل ہوا اور ایک پرامن خطہ لمحوں میں قیامت صغریٰ کا منظر پیش کرنے لگا۔ یہ واقعہ 2018 میں ایک شدید کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں پیش آیا۔ گانسو کا یہ واقعہ قدرتی حادثہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن یہ ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ انسان جتنی بھی ترقی کر لے، قدرت کے سامنے بے بس ہے۔ یہ ایک تنبیہ ہے کہ انسان اللہ کو بھول کر اپنی طاقت پر غرور نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ لمحوں میں سب کچھ بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے دل کی طرف، اس شہر کی طرف جسے ہم دارالحکومت اسلام آباد کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ شہر اپنی خوبصورتی، جدید منصوبہ بندی اور پرسکون فضا کے باعث دنیا بھر میں ایک خاص پہچان رکھتا ہے، مگر قدرت کے ایک ہی وار نے شہر کو یوں لرزا کر رکھ دیا کہ دیکھنے والے آج بھی اس رات کو قیامت کی گھڑی کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ یہ واقعہ 23 اور 24 جولائی 2001 کی درمیانی رات میں پیش آیا، جب اچانک بادلوں نے آسمان کو چیرتے ہوئے اپنا سارا بوجھ زمین پر اڑا دیا۔ صرف چند گھنٹوں میں اتنی بارش ہو گئی جتنی عام طور پر کئی ہفتوں میں نہیں ہوتی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس رات 620 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی، جو اسلام آباد کی تاریخ میں اس وقت تک کی سب سے شدید بارش تھی۔ محترم ناظرین، اب رخ کرتے ہیں نیپال کے پہاڑی علاقوں کی طرف، جو ہمالیہ کی بلند چوٹیوں کے دامن میں آباد ہیں۔ یہ خطہ اپنی قدرتی خوبصورتی اور سیاحت کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے، مگر اگست 2014 میں جہاں ایک ایسا سانحہ پیش آیا جس نے لمحوں میں اس جنت نما علاقے کو ایک قبرستان میں بدل دیا۔ اس رات بادل اچانک پہاڑوں پر ٹوٹ پڑے۔ یہ واقعات قرآن کی ان آیات کی یاد دلاتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ ایسا نہیں کہ ان پر عذاب کرے جبکہ آپ علیہ السلام ان کے درمیان موجود ہیں، اور اللہ ایسا بھی نہیں کہ ان کو عذاب دے جبکہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ یہ آیت ہمیں سبق دیتی ہے کہ عذاب تب ہی آتا ہے جب لوگ استغفار چھوڑ دیں اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں۔ یہی کیفیت اس واقعات میں دکھائی دیتی ہے۔ نیپال کے ان علاقوں میں جہاں لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں مگن تھے، اچانک ایک رات میں موت نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ وہی واقعات ہیں جن کا تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کیا گیا کہ جب وہ اللہ کے احکام بھول گئے تو پانی کے طوفان نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ یہ سانحہ ایک تنبیہ ہے کہ انسان کو اپنی طاقت اور منصوبہ بندی پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ ہمالیہ کی چوٹیوں کے نیچے گھر بنائیں یا مضبوط بند باندھیں۔
اگر اللہ کی طرف رجوع نہ کیا تو لمحوں میں سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، سیلاب اور بارش کی تباہ کاریاں ہمیشہ سے انسان کو خوف اور عبرت میں مبتلا کرتی آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار یہ حقیقت واضح کی ہے کہ پانی کبھی زندگی کا ذریعہ بنتا ہے تو کبھی عذاب کا سبب۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر زمین و آسمان کے دروازے کھل گئے تو وہ طوفان آیا جس نے پوری بستیوں کو بہا دیا۔ یہ وہی طوفان تھا جس کا ذکر قرآن میں اس طرح کیا ہے، یعنی آسمان سے بارش برسی، زمین سے چشمے پھوٹے اور وہ پانی ایک حکم کے تحت مل گیا۔ اس عذاب نے پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور یہ واقعہ قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک بڑی نصیحت بن گیا۔ ایسے عبرتناک مناظر ہم دنیا میں بار بار دیکھتے ہیں۔ یہ تمام واقعات ہمیں وہی پیغام دیتے ہیں جو قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ زمین و آسمان کا نظام اللہ کے قبضے میں ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول کر غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب ظلم، ناانصافی بڑھ جاتی ہے اور انسان زمین پر فساد برپا کرتا ہے تو کبھی زلزلے، کبھی طوفان، کبھی آگ اور کبھی پانی کے ذریعے سے جھنجھوڑ دیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، جانی خشکی اور تری میں فساد انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ظاہر ہوا ہے۔ محترم ناظرین، ان حادثات کو محض ایک قدرتی آفت سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، بلکہ یہ اللہ کی تنبیہ ہے تاکہ ہم توبہ کریں، نیکی کی طرف رجوع کریں اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈالیں، ورنہ وہ وقت دور نہیں جب نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح ہمارے سامنے بھی زمین و آسمان کے دروازے کھل جائیں اور پھر کوئی کشتی ہمیں بچانے نہ آئے۔ محترم ناظرین، جب ہم دنیا کے مختلف خطوں میں آنے والے ان بھیانک آفات پر غور کرتے ہیں تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ قدرتی آفات صرف زمین کے جغرافیے یا موسم کی تبدیلی کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ انسانیت کے لیے ایک زبردست سبق اور تنبیہ بھی ہوتی ہے۔ ہنزا، لداخ، گانسو کے پہاڑ اور بستیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ انسان کتنا بھی ترقی کر لے، فطرت کے سامنے اس کی طاقت ہمیشہ محدود رہے گی۔ پانی کا ایک طوفان یا ہوا کا ایک طوفان لمحوں میں صدیوں کی محنت کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ ان آفات کی کہانیاں صرف اعداد و شمار نہیں، بلکہ وہ انسانوں کی چیخیں، ماں کے آنکھوں کے آنسو، بچوں کے مسکراہٹوں کا ماند پڑ جانا اور خاندانوں کا بچھڑ جانا ہے۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ زندگی کی اصل حقیقت انسانیت، صبر اور مدد ہے، کیونکہ جب زمین لرزتی ہے یا آسمان سے بارش قہر بن کر برستی ہے تو نہ کوئی طاقت باقی رہتی ہے، نہ کوئی کمزور لوگ باقی رہتے ہیں، سب ہی ایک صفحے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ انسانیت سے ہم کیا سیکھتے ہیں۔ ہمیں اپنی بستیاں اور شہروں کی منصوبہ بندی بہتر کرنی ہوگی، ماحول کے ساتھ ظلم کم کرنا ہوگا اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور مدد کے جذبے کو زندہ رکھنا ہوگا، کیونکہ کل کا دن کسی نے نہیں دیکھا، لیکن آج ہم ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا کر جھنجھوڑتا ہے تاکہ ہم جاگ جائیں، ان آفات کو صرف تباہی نہ سمجھیں بلکہ ان میں چھپا ہوا سبق بھی دیکھیں، کیونکہ ہر سانحہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ زندگی عارضی ہے، اصل تیاری اس زندگی کے بعد کی ہے، اور وہی انسان کامیاب ہے جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اپنے خالق کو یاد رکھے۔ یہی وہ سوچ ہے جو ہمیں اندھیروں میں بھی روشنی دکھاتی ہے، اور یہی وہ سبق ہے جو تاریخ کے ہر طوفان، ہر زلزلے اور ہر سانحے کے بعد انسانیت کے نام رقم ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ایسے سانحات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ زندگی کتنی ناپائیدار ہے، کتنے لوگ اپنے گھروں میں سکون سے سو رہے تھے اور اگلے ہی لمحے مٹی تلے دب گئے۔ آئیے ہم سب مل کر ان کے لیے دعا کریں۔ یا اللہ، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما۔ محترم ناظرین، یہ سانحہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنے رب کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے، نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے اور دوسروں کی مدد کرنے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے حقائق اور سبق آموز واقعات مزید آپ تک پہنچتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کریں تاکہ یہ پیغام عام ہو سکے۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں۔
اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، تیرے ہی در کے سوالی ہیں، تیرے ہی رحم کے طلبگار ہیں اور تیرے ہی سامنے جھکنے والے ہیں۔ تو غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو بخشنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، تو سب جانتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ ہمیں اس حال پر نہ چھوڑ کے ہم اپنے نفس کے حوالے کر دیے جائیں۔ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے تباہ نہ کر، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں دلوں کی پاکیزگی، نفس کی طہارت، ایمان کی مضبوطی، زبان کی صداقت، عمل کی اخلاص اور آخرت کی کامیابی۔ ہمیں دنیا کی آزمائشوں سے بچا، آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما اور صراط پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو جنت کی بشارت دیتا ہے، جن کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنہیں سلام کیا جاتا ہے، جن کے چہرے روشن ہوتے ہیں، جن کے دل مطمئن ہوتے ہیں، جن پر تیرا فضل ہوتا ہے اور جنہیں تو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ہر قسم کے کینے، حسد، بغض، نفرت اور دشمنی جیسے زہریلے جذبات سے مکمل طور پر پاک فرما۔ ان اندھیری کیفیتوں کو ہمارے دلوں سے ایسے مٹا دے جیسے روشنی اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے۔ ہمارے سینوں کو فراخ کر دے، ہماری طبیعتوں کو نرم اور ہمارے رویوں کو درگزر پر مائل فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں محبت، الفت، اتحاد اور سکون نازل فرما۔ ہمارے خاندان کو باہمی احترام، اعتماد اور خلوص کی ڈور سے باندھ دے۔ ہمارے درمیان نفرت، ضد، عنایت اور بدگمانی کی دیواریں گرا دے۔ ماں باپ اور اولاد کے درمیان محبت گہری کر دے اور میاں بیوی کے درمیان الفت پیدا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً۔